अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्सा कोमल। इलेक्शन मुहिम का वक्त ख़त्म होने में अब तकरीबन 4 घंटे बाकी रह चुके हैं। अवाम अब 8 फरवरी को अपने वोट का हक इस्तेमाल करेंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी की तरफ से आज मुहिम के आखिरी दिन भरपूर जलसे किए गए, जिनकी झलकियां अभी आपने देखी हैं। न सिर्फ ये जो जलसे हैं ये कामयाबी से हुए, बल्कि इनकी भरपूर कवरेज भी टीवी के ऊपर देखी गई। और आज जिन लोगों ने अखबार पढ़े वो तो हैरान ही रह गए जब नून लीग के मियां नवाज शरीफ को अपनी इंतखाबी इश्तिहार में मुस्लिम लीग नून ने जो इश्तिहार जारी किया उसमें प्राइम मिनिस्टर करार दिया। ऐसा गुमान हुआ कि जैसे ये सुर्खी लगी हुई है अखबार में, लेकिन असल में ये एक सियासी इश्तिहार था। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उनके तर्जुमान रऊफ हसन साहब ने एक बार फिर आज बयान जारी किया है कि बाकी जमातों को जलसे करने की भी इजाज़त है, लेकिन हमारी कॉर्निंग मीटिंग्स के ऊपर भी रेड किए जा रहे हैं। नाज़रीन, अब सूरत हाल कुछ ऐसी है PTI के लिए और इस लिहाज से मुख्तलिफ भी है क्योंकि हम देख रहे हैं कि उनके हिमायत याफ्ता जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनकी इलेक्शन मुहिम की कवरेज TV के ऊपर नहीं हुई है, ना अखबारात में उस अंदाज में हुई है। तो अवामी राब्ता मुहिम जो है उसको चलाने के लिए उनका बहुत सारा इन्हिसार सोशल मीडिया के ऊपर रहा। उस हवाले से भी ये शिकवा PTI का रहा कि उनकी जिस दिन जलसा होता है या कोई ऑनलाइन एक्टिविटी वो करना चाहते हैं उस दिन पाकिस्तान में इंटरनेट मुअत्तल कर दिया जाता है या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स तक रसाई रोक दी जाती है। इस हवाले से आज निगरां वफाकी वज़ीर दाखिला और बलोचिस्तान के वज़ीर इत्तलात जो निगरां हैं उन्होंने कुछ इशारे दिए हैं और वो यही कहते हैं कि इलेक्शन के रोज़ ज़िलाई या सूबाई सतह के ऊपर अगर कोई दरख्वास्त मौसूल हुई तो इंटरनेट मुअत्तल करने का फैसला किया जा सकता है। इसके ऊपर एक बहुत ही अहम और बहुत बड़ा रद्द-ए-अमल आया है एमनेस्टी इंटरनेशनल की तरफ से, ह्यूमन राइट्स वॉच की तरफ से, दुनिया की जो बड़ी इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं उनकी तरफ से हुकूमत पाकिस्तान के लिए एक मुश्तरका बयान, एक मुश्तरका मुतालबा जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के हर फर्द को बिला तातुल इंटरनेट सर्विस तक रसाई यकीनी बनाई जाए। और ये जो बयान उन्होंने जारी किया वो 8 फरवरी के इंतखाबात का हवाला देते हुए जारी किया है। इन तमाम चीज़ों के ऊपर आज के प्रोग्राम में हम हर हवाले से गुफ्तगू करेंगे। एक तो यही कि इंटरनेट अगर इलेक्शन के दिन बंद होगा तो क्या PTI का वोटर के साथ राब्ते के हवाले से कोई मसाइल पैदा होंगे, इलेक्शन की शफाफियत और अमन व अमान की सूरत हाल कैसी रहेगी, 8 फरवरी को कितना अहम है ये डिस्कस करना। फिर इसके अलावा ये जो सियासी जमातें जिनको मुकम्मल इजाज़त थी अपनी मुहिम चलाने की, कैसी मुहिम चलाई उन्होंने, इसको भी हम डिस्कस करेंगे क्योंकि आज जो आखिरी दिन है मुहिम का उस दिन बिलावल भुट्टो साहब और मरियम नवाज़ एक ही पेज के ऊपर हमें नज़र आ रहे हैं। जो बयानात हैं उनके एक जैसे हैं, जैसा कि आप सुन रहे थे इंतकाम की सियासत के खात्मे की बातें आज मरियम साहिबा ने की। पूरी कैंपेन के थ्रू आउट वो PTI को दहशतगर्द जमात और जो उनके साथ हो रहा है उसको कुदरत का इंतकाम कहती रही। और हम डिस्कस करेंगे जो नई हुकूमत बनेगी उनके लिए मुआशी चैलेंजेस क्या होंगे, क्योंकि मार्च में IMF के साथ अहम मुआहिदा होने जा रहा है। आने वाली हुकूमत के पास कितना वक्त होगा जिसके अंदर अंदर उनको फौरी तौर पर मुआशी एतबार से मुतहरिक होना होगा। इन तमाम उसके ऊपर बात करने के लिए मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में तशरीफ़ फरमाए मुसरत कदीम साहिबा, आप चेयरपर्सन हैं फाफिन की और इंतखाबी और पार्लिमानी अमूर की माहिर हैं। शहबाज राना साहब सीनियर सहाफ़ी हैं और मुआशी तज्ज़ियाकार भी हैं। अंबर शमसी साहिबा भी हमारे साथ हैं, आप सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हैं, सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म को रन भी करती हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों का। मैं मुसरत साहिबा आपसे आगाज़ करना चाहूँगी। आप लोगों ने बहुत सारे सर्वेस किए जिसमें अवामी पल्स तो आप लोगों को बाकी सबसे ज़्यादा बेहतर अंदाज में मालूम है, लेकिन ये जो हमारे यहाँ इलेक्शंस के अराउंड हर बार ये बुनियादी सवाल आपसे भी किया जाता होगा कि तारीख में बहुत ही कम इलेक्शंस हैं जो गैर मुतनाज़े हों, लेकिन इस इलेक्शन को हम कहाँ पर रखें। अभी तक की कैंपेन, आज आखिरी दिन है कैंपेन का, जिस अंदाज में मामला चले हैं हम ये कह सकते हैं कि वही मामूल है जिस तरह के इलेक्शंस पाकिस्तान में होते आए हैं, ये ज़्यादा सवालात उठते हैं इसकी शफाफियत पे। ये हमारा जो इदारा है वो तो आपको पता है हम एक ऑब्ज़र्वर ग्रुप हैं और हम इलेक्शन ऑब्ज़र्व करते हैं। हम एक प्रोसेस है जिसको चलाते हैं, फिर एनालिसिस करते हैं और फिर रिपोर्टिंग करते हैं। तो इस तरह मैं आउट ऑफ द ब्लू कह दूं कि इलेक्शन का जो है वो कैसे हैं और उनका क्या मैं इस्टेब्लिश इस वक्त वो नहीं कर पाऊंगी। सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि पाकिस्तान में जिसके हालात इस वक्त हमारे सामने हैं वो ये कि ज़ाहिर है कि इलेक्शन कैंपेन तो चल रही है, लेकिन जो हमें नज़र आ रहा है वो उसमें उस तरह से जोश व खरोश नहीं है जिस तरह पहले था। और अभी मैंने आपसे पहले भी बात की कि मैं अपने इलाके में गई थी, चारसदा मेरा इलाका है, और वहाँ पर जो मैंने देखा तो वो बहुत डिफरेंट पाया।
کیونکہ پہلے جو تھی کارنر میٹنگز اور یہ سارے میں لوگ بڑے انتھوزیسٹیکلی پارٹیسپیٹ کرتے تھے. اس دفعہ مجھے تھوڑا سا ایک وہ نہیں ہوتا کہ تکلیف بھی ہوئی کہ لوگ اس طرح سے جو ہے ان میں وہ جوش و خروش نہیں ہے جس طرح ہونا چاہیے. یہ تو ایک پوائنٹ میں آپ کو بتا رہی ہوں. باقی آنے والا جو ہے کل پرسوں کا دن ہمیں بتائے گا کہ الیکشن جو ہیں وہ کیسے ہوئے. اس کے بعد جب ہماری رپورٹ آئے گی تو پھر آپ سے اس پہ بات کر سکتے ہیں. حتمی بات آپ سمجھتی ہیں کہ الیکشن والے دن کے بعد ہی کہی جا سکے کہ شہباز یہ پیسوں کی بات آپ سے کروں گی, اربوں روپے کی ایکسرسائز ہے. ہم کئی دفعہ اس کے اوپر بات کر چکے, جہاں کسی بھی جمہوری معاشرے میں عوام کا بنیادی حق ان کا ووٹ کا حق استعمال کرنا ہوتا ہے, ہو جانا ان حالات میں پاکستان میں ڈیلے ہوئے پہلے بھی الیکشنز اپنی آئینی مدت سے اس وقت ہو جانا ہر صورت میں زیادہ امپورٹنٹ ہے, یا الیکشن ڈے پہ آپ ذاتی طور پہ سمجھتے ہیں تمام مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ شفافیت بھی بہت اہم ہوگی تاکہ آنے والی حکومت انڈیپینڈنٹلی اپنے فیصلے کرے اور کنٹروورشل گورنمنٹ نہ ہو؟ دیکھیے جو ٹرانسپیرنسی ہے اس کی جو اہمیت ہے وہ تو کوئی بھی اسے انکار نہیں کرے گا. یہ بہت ہی اچھا ہوتا کہ یہ جو الیکشنز یہ ٹرانسپیرنٹ ہوتے, یہ بہت ہی اچھا ہوتا کہ پی ٹی آئی کو پورا موقع ملتا اس میں الیکشنز میں پارٹیسپیٹ کرنے کا, اور ان کی وہ لیڈرشپ یا ان کے وہ جو سپورٹرز تھے جو کسی بھی طریقے سے میں 9th کی جو ایکٹیویٹیز ہیں اس میں انوالو تھے, اس کو آپ سیپریٹ کر سکتے تھے, آئسولیٹ کر سکتے تھے. انہوں نے پوری پارٹی کو آئسولیٹ کرنے کی کوشش کی. ہیونگ سیڈ دیٹ, اس الیکشن کا ہو جانا ہی سب سے بڑی کامیابی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو کنٹرول ہے وہ کمپلیٹلی سویلینز کے ہاتھوں سے جا چکا ہے. تو جب الیکشنز ہوں گے اس کنٹرول کا 20%, 30%, اگر بہت آئیڈیل سچویشن ہوئی تو 40% تک اگر واپس آ جائے تو وہ بھی ایک کامیابی ہوگی. اب آپ کو جہاں پہ پچھلے 2 سال کے جو ایونٹس ہیں جہاں پہ پاکستان کو لے آئے ہیں, آپ یہ ایکسپیکٹ مت کریں کہ اوور نائٹ اور 9 فیب کو یا جب بھی گورنمنٹ بنتی ہے تو جو اگلی الیکٹڈ گورنمنٹ ہوگی اس کے پاس سارا جو اختیار ہے, کنٹرول ہے, اس کے پاس واپس آ جائے گا. وہ نہیں ہوگا. یہاں پہ ان کو سٹیپ بائی سٹیپ جانا پڑے گا. اور یہ اتنا جو کنٹرول کا جو ٹلٹ ہو چکا ہے ٹورڈز دی اسٹیبلشمنٹ, وہ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہمارے جو پولیٹیشینز ہیں انہوں نے ہمیشہ مایوس کیا ہے. اگر عمران خان صاحب کو یہ ان کی ٹرم کمپلیٹ کرنے دیتے اور اس چکر میں نہ پڑتے ووٹ آف نو کانفیڈنس میں, جو کہ کانسٹیٹیوشنل چیز تھی, غلط نہیں تھی. اب اس کے ریئیکشن میں جو چیزیں ہوئی, اور خان صاحب کے اوپر بات کی جائے تو, اور خان صاحب اگر صبر کرتے ویسے ریئیکٹ نہ کرتے تو آج آپ اور میں اور جو پی ٹی اے کے ساتھ اور ہم یہ ساری بات نہ کر رہے ہوتے. تو جو ان کی نواز شریف صاحب کے جو کریڈٹ میں ایک چیز جاتی ہے, ان کو بھی جس طریقے سے نکالا گیا تھا وہ بھی کوئی جمہوری طریقہ نہیں تھا. لیکن انہوں نے حالات کو دیکھا, انہوں نے اوور آل جو گراؤنڈ ریالٹیز تھی ان کو دیکھا, اور انہوں نے یہی بہتر سوچا کہ ابھی ٹائم نہیں ہے اس کو اس طریقے سے ریٹیلیٹ کرنے کا. اور آج ہم لائک کریں یا نہ کریں, ان کا ایک کم بیک ہو رہا ہے. جس طریقے سے بھی ہو رہا ہے, جس سپورٹ سے بھی ہو رہا ہے, اس کے اوپر آپ ڈیبیٹ کر سکتے ہیں. بٹ جو پولیٹیکل پروسیس ہوتا ہے, اٹ از آلویز اے پولیٹیکل پروسیس. اس کے اندر جب دی ایلیمنٹ آف ایگریشن آپ اس کے اندر کو کسی قسم کا وائلنس کا ایلیمنٹ لے آتے ہیں تو وہ پولیٹیکل پروسیس نہیں رہتا, وہ ڈیموکریٹک پروسیس نہیں رہتا. تو نہ جب پولیٹیکل پروسیس رہے نہ ڈیموکریٹک پروسیس رہے تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا جہاں پہ آج پاکستان کھڑا ہوا ہے. امبر, آپ کے خیال میں آپ سے میڈیا کے رول پہ بھی آگے بات کرنا چاہوں گی, لیکن پہلے اب جس طرح شہباز صاحب بھی بات کریں, جو پی ٹی آئی کے مخالفین ایک یہ بھی رد عمل رکھتے ہیں کہ جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ ان کی اپنی ناقص پالیسی کی وجہ سے, جس انداز میں انہوں نے مس ہینڈل کیا حکومت جانے کے بعد صورتحال کو, اس کی وجہ سے ہو رہا ہے. آپ سمجھتی ہیں کہ یہ ایک براڈر ایشو ہے پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہو رہا ہے, وہی سلسلہ ہے جو ہمیشہ سے پاپولر سیاسی جماعتوں یا لیڈران کا ایک شکوہ پاکستان کے اندر رہتا ہے کہ ان کو سسٹم سے آؤٹ کرنے کے لیے پورا سسٹم متحرک ہوا, یا پھر کافی حد تک ان کی اپنی مس ہینڈلنگ ہے جو اس الیکشن میں ان کو افیکٹ کر رہی ہے پی ٹی آئی کو؟ اب سب میرے خیال میں کہ آپ کے جو سوال میں 2 نکات ہے وہ دونوں کچھ حد تک درست ہے. دیکھیں یہ کنٹینیوٹی بھی ہے اور ایک نیا یا زیادہ سخت رد عمل بھی ہے. اور کنٹینیوٹی کس طرح سے ہے کہ ہم نے بار بار دیکھا ہے کہ جب بھی کوئی وزیر اعظم اپنی جو اختیارات ہے اس کو اسرٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کو کسی نہ کسی طریقے سے نظام سے باہر کر دیا جاتا ہے. تو اس میں میرے خیال میں تاریخ گواہ ہے, اس پہ ڈبیٹ کرنے کی ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے. اور وہ ہر بار شکایت تو یہی کرتے ہیں کہ انہیں کیوں نکالا گیا, جیسے نواز شریف صاحب کہتے تھے 2017-18 میں. بینظیر بھٹو صاحبہ نے بھی بہت شکایات کی تھی کہ کس طرح سے انٹیلیجنس ایجنسیز مداخلت کرتی تھیں, اور پھر جس طرح سے اس وقت ایک نئی سیاسی جماعت بنائی گئی تھی, تشکیل دی گئی تھی آئی جے آئی کے نام سے, تاکہ ان کو الیکشن سے باہر رکھا جائے. تو یہ تو ایک کنٹینیوٹی ہے جو عمران خان صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے, وہ انوکھا نہیں ہے. لیکن کس حد تک ہو رہا ہے
وہ میں کہوں گی کہ حالیہ جو ہمارے کچھ الیکشنز کے ہمارے میرے خیال میں ڈیموکریٹک فیزز ہوتے ہیں پاکستان میں جو سینڈوچ ہوتے ہیں ملٹری ڈکٹیٹرشپس کے درمیان، تو اس میں میرا خیال میں انوکھا بھی اور اس میں کچھ حد تک عمران خان صاحب کی مس کیلکولیشنز بھی ہیں. دو مثالیں ہیں کہ اگر وہ ریٹین کر لیتے اسمبلی اپنی خیبر پختونخوا میں اور پنجاب میں، تو ان کے پاس ایک حد تک سویلین کنٹرول 2 صوبوں میں رہتا، تو جو میرے خیال میں کہ ان کے لیے، ان کی سیاست کے لیے اور انتخابات کے لیے بہت اچھا رہتا. دوسرا ہم دیکھتے ہیں کہ جو 9 مئی کے واقعات ہیں، اور اس میں کہوں گی رد عمل جس طریقے سے پارٹی کو ڈسمینٹل کیا جا رہا ہے اور میڈیا سے باہر رکھا گیا ہے، گرفتاریاں ہیں، خواتین جو ان کی ورکرز ہیں ان کے کیسز پہ کیسز، ان کے دباؤ ڈالا گیا کہ ان کے کچھ لیڈرز ہیں وہ پارٹی چھوڑ دیں. اس میں میرے خیال میں 2 رائے یہ بھی نہیں ہونی چاہیے کہ ایک ایکسٹریم رسپانس ہے، ڈسپرپورشنٹ رسپانس ہے. لیکن اس کی وجہ بھی کیا بنی، کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ عمران خان صاحب believes in his own populism and his own popularity as a response to military control. تو میں اس لیے میں کہتی ہوں کہ ہمیں اس کو دونوں طریقے سے دیکھنا چاہیے کہ یہ کنٹینیوٹی بھی ہے اور ڈسٹرپشن بھی ہے، نئی چیز بھی ہے جو ڈسپرپورشنٹ رسپانس دیکھا ہے 9 مئی کے بعد. یہ ایک سلسلہ ہے، جب چیزیں حالات ابتری کی طرف جاتے ہیں تو پھر اس میں ہر بار کچھ نئی چیزیں ایڈ آن ہوتی ہیں، اس سلسلہ آپ کو نظر آتا ہے. مسرت صاحبہ، اب جیسا ہم نے ذکر کیا پی ٹی آئی کا بہت سارا انحصار، کیونکہ ان کے پاس ایک کامن سمبل نہیں ہے الیکشن کا، آزاد امیدوار ہیں، تو سوشل میڈیا کو انہوں نے ایک راستہ بنایا ہوا تھا لوگوں کو بتانے کے لیے کہ ان کے کون ہیں نمائندے. اب آپ کے خیال میں یہ ایک پرابلم ہوگا الیکشن ڈے پہ، خاص کر بیلٹ کے اوپر اپنے نمائندے کو، امیدوار کو پہچاننا پی ٹی آئی کے ووٹر کے لیے، اور اس دن اگر انٹرنیٹ بند ہوتا ہے؟ کمپلیکیشنز تو نیچرلی آئیں گی، کیونکہ دیکھیں ہمارے زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ پڑھے لکھے تو ہیں نہیں، اور وہ ہمیشہ سے ایک سمبل ان کے دماغ میں ہوتا ہے کہ اسی کو ووٹ ڈالنا ہے. تو اگر وہ بہت سے سمبلز ہیں، جیسے ہمارے پاس ایک لسٹ آئی ہوئی ہے، میرا خیال ہے ہر ایک کے پاس ہوگی، کہ پی ٹی آئی کے جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہیں ان کے جتنے سمبلز ہیں تو وہ اتنے زیادہ ہیں کہ ہر ایک کو اس کو اپنے سمبل کو یاد رکھنا، اور اس میں بڑے بوڑھے بھی ہیں، اس میں ایسے بھی لوگ ہیں جن کا یاد بھی نہیں رہے گا کہ ان کا کینڈیڈیٹ جو ہے اس کا سمبل کیا ہے. تو نیچرلی کمپلیکیشنز آئیں گی. اس میں بہت سے ووٹ ایسے ہوں گے جو کہ ڈسکارڈ کر دیے جائیں گے آن دا بیسس آف، مطلب جو اپنا وہ صحیح ٹک مارک نہیں کر پائیں گے. کچھ ایشوز ضرور آئیں گے اور ہیں، ظاہر ہے کہ اس میں کمپلیکیشنز ضرور ہوں گی ہر ووٹر کے لیے، اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے آپ کو اس کے اوپر پورا ایجوکیٹ نہیں کیا ہوگا. حالانکہ میں آج بھی دیکھ رہی تھی، ہم کیمپینز، مختلف کیمپینز جو تھے وہ کمپیئر کر رہے تھے، تو پی ٹی آئی کافی اسرٹیو طریقے سے اپنی کیمپین چلا رہی ہے. لیکن جیسا ہے کہ ایک سمبل کا الگ کہانی ہوتی ہے اور 100 سمبل کی الگ ہوگی، تو نیچرلی اٹ ول ڈیفینیٹلی افیکٹ اور اس میں نئے فیسز ہونا بھی امیدواروں کے، کیونکہ ان میں بہت سارے اس پہ میں آ رہی ہوں کہ اس میں دیکھیں، ایک تو یہ تھے کہ جو ان کے جانے پہچانے لوگ تھے ان میں سے بہت سے نئے نہیں ہیں اب، اور جب نئے لوگ آئیں گے تو ان کو اور بھی ایشوز ہوں گے، یاد بھی شاید نہ رہوں لوگوں کو کہ ہمارا یہ کینڈیڈیٹ ہے. تو ہے کمپلیکیشنز تو ضرور ہیں. اور اگر انٹرنیٹ بند ہو جاتا ہے تو دوسری بات یہ ہے کہ انٹرنیٹ پہ ہر ایک کی تو ایکسیس ہے بھی نہیں نا، ہر ووٹر کی ایکسیس تو انٹرنیٹ تک نہیں ہے. جو بھی ہے ہم ابھی بھی کاغذوں پر اور شکلوں پر اور تصویروں پر ہی جو ہیں وہ یقین رکھتے ہیں، اور ان پرسن جا کے دیکھتے ہیں تو تب ہمیں پتہ چلتا ہے یہ ہمارا کینڈیڈیٹ ہے، یہ اس کی تصویر ہے، ہم نے اس کو دینا ہے. تو ہم ابھی بھی سوشل میڈیا سے کافی ہمارے علاقے جو ہیں وہ ان کانٹیکٹ نہیں ہے سوشل میڈیا میں. ایک اور سلسلے میں جو انٹرنیٹ کا استعمال ہوا، ایک شارٹ بریک کی طرف جاتے ہیں، بعد میں واپس آ کے اس کے اوپر بات. انٹرنیٹ کو ایک ذریعہ بنا بے ضابطگیوں کی نشاندہی کرنے کے لیے بھی، جس کو ہم سٹیزن جرنلزم کہتے ہیں. اگر کسی کو کوئی بے ضابطگی نظر آ رہی تھی تو انہوں نے سوشل میڈیا پہ کلپ اس کا اپلوڈ کر کے اس کے حوالے سے آواز اٹھائی. تو وہ بھی ایک سلسلہ تھا جس کے اوپر پی ٹی آئی بہت ریلائی کر رہی تھی. اس پہ بھی کوئی اثر پڑے گا؟ اور دیگر معاملات ایک شارٹ بریک کے بعد ہم ڈسکس کریں گے. بریک کے بعد خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں الیکشنز، اب پرسوں عوام نے ووٹ ڈالنا ہے، لیکن اس کی شفافیت، اس دن کن چیزوں کو مد نظر رکھنا ہوگا،
اور اوور آل کہ جس انداز میں کیمپین چلائی گئی سیاسی جماعتوں کی طرف سے، تمام چیزیں ہمارے پاس زیر بحث ہیں۔ شہباز صاحب، آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی، آگے جو حکومت آئے گی اس کے چیلنجز کے اوپر تو ہم بات کریں گے، نگراں حکومت کا دور کیسا رہا؟ یہ کافی ان یوزول قسم کی نگراں حکومت تھی، ان کے پاس وقت بھی زیادہ تھا اور اس بار انیشیٹوز بھی بہت بڑے تھے نگراں حکومت کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے۔ اور اگر آپ مجھے اجازت دیں، بیرسٹر گوہر صاحب ہمارے ساتھ ہیں، پہلے ان سے بات کرتے ہیں۔ بیرسٹر گوہر صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ آج ہم نے ٹی وی پہ دیگر جماعتوں کی کیمپین تو دیکھی، ان کے جلسے دیکھے، آج آخری دن تھا کیمپین کا، لیکن آپ کی اوبویسلی اس طرح انداز میں نہیں دیکھی گئی کیمپین ٹی وی کے حوالے سے۔ اگر ہم بات کریں، میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ آپ بطور پارٹی اپنے آزاد امیدواروں کے ساتھ 8 فروری کو الیکشن میں جانے کے لیے آج تیار ہے پی ٹی آئی؟ الحمدللہ ہم تیار ہیں، بالکل۔ کمپین آج بھی ہم نے کی اور ٹی وی چینلوں نے کچھ کور کر لیا تھا، بلکہ ہمارے علاقے جو دور کے ہوتے ہیں تو شاید اس لیے ابھی کور نہیں کیا، لیکن تیاری کے لیے تو بالکل بھرپور تیاری ہماری۔ لیکن دیکھیں، ایک چیز بڑی واضح ہے، کوشش کی جا رہی تھی کہ ہمیں اتنے نہ تو لیول پلینگ فیلڈ ملی تھی، نہیں ہمارے پاس بلہ تھا، خان صاحب بھی اندر، تو مشکلات بہت زیادہ ہے۔ پارٹی نے اور کینڈیڈیٹس نے بہت محنت کی ہے، کوشش کی ہے سختیوں کے باوجود۔ تو ابھی انشاءاللہ تعالیٰ 8 فروری کے لیے تیار ہے۔ ووٹر سپورٹر سے امید ہے انشاءاللہ وہ بھاری تعداد میں کامیابی دے گی انشاءاللہ تعالیٰ پی ٹی آئی کو۔ اور بیرسٹر صاحب، کوئی خدشات آپ کو الیکشن پولنگ ڈے کے حوالے سے ہیں بطور جماعت؟ دیکھیں، خدشات تو بالکل ضرور ہے۔ جس طریقے سے پورا الیکشن دیر سے آپ شروع کر لیں، جب سے اناؤنس ہوا ہے تب سے تو ہمیں بالکل کارنر کیا گیا ہے اور سارے پروسیس سے آؤٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور سارے پروسیس میں بڑے مشکل سے ہم پارٹیسپیٹ کرتے رہے ہیں، کیونکہ ہمیں تو کوئی چیز کی اجازت نہیں دی گئی۔ ہمارے جتنے کینڈیڈیٹس ہیں ان کو جتنی مشکلات پیش آ رہی ہے، میں خود یہاں N18 بنیر میں آیا ہوں۔ شہباز صاحب، ہم کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی بات کر رہے تھے، کیسی ان کی رہی کارکردگی یا اس دوران کیا اہم فیصلے ہوئے؟ آپ نے کیسے دیکھا اس کو؟ آج اخباروں کی خبروں کی زینت بنا کے ریکارڈ جو ہے وہ قرض لیا گیا اس کیئر ٹیکر کے دور میں، اس کو اگر آپ ایکسپلین کریں۔ دیکھیے، یہ والی جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی، ان کے پاس ایکسٹرا آرڈینری سپورٹ تھی۔ ان کی جو سلیکشن ہوئی اس میں اسٹیبلشمنٹ کا بھی رول تھا، ان کو جو گولز دیے گئے وہ بھی سب کے سامنے، اور اس کے ساتھ اوور اینڈ ابو ان کو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کی ایک سپورٹ حاصل تھی۔ اس کے باوجود ادر دین IMF جہاں پہ انہوں نے ڈیلیور کیا ہے، اور IMF کا جو پروگرام تھا اس کا جو ریویو تھا بڑا اسموتھلی ایک وہ کمپلیٹ ہو گیا، جو کہ ان کے کریڈٹ پہ چیز سوری شہباز، سوری میں آپ کی بات روک رہی ہوں، ڈیلیور کہاں پہ کیا کیئر ٹیکر حکومت نے IMF کے علاوہ؟ اس پہ آپ بات کیجیے گا بیرسٹر گوہر صاحب، تاکہ لوگوں کو یہ گمان نہ ہو کہ ہم نے ان کی کال کاٹ دی ہے۔ بیرسٹر صاحب دوبارہ ہمارے ساتھ ہیں۔ بیرسٹر صاحب، یہ آپ سے جاننا چاہوں گی، مریم نواز صاحبہ نے آج اپنا ایک بیان جاری کیا جس میں وہ یہ کہتی ہیں کہ وہ وعدہ کرتی ہیں کہ انتقام کی سیاست کی بات نہیں کریں گی۔ جب انتقام کی سیاست کی بات ہوتی ہے تو یہ آپ لوگوں کی جماعت کے حوالے سے بھی یہ بات مخالفین آپ کے کہتے ہیں کہ انتقام اور نفرت کی بات، یہی پیغام انہوں نے پی ٹی آئی کے فالوور کو بھی دیا کہ آپ نفرت کی سیاست کی بات نہ کریں، ہم بھی ایسی بات نہیں کریں گے۔ کیا کہتے ہیں اس پہ آپ؟ نہیں، دیکھیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کو تو ویسے بھی کوئی بات نہیں کرنی چاہیے۔ اس کی تو اگر پبلک میں پاپولیرٹی ہو تو وہ یہ بات کرے کہ وہ کسی پوزیشن میں ہے۔ آج انہوں نے جس طریقے سے ایڈ لگوائے تھے پرائم منسٹر نواز شریف، تو یہ تو بات وہی ہے جو پہلے سے وہ کہہ رہی ہیں کہ جی ڈیل ہوئی ہے، ہمیں 125 سیٹیں ملے گی اور ہم آئیں گے، وہ 4 ٹائم وزیر اعظم بنیں گے۔ تو اگر پاپولیرٹی ایک پارٹی کی 10% ہے اور کریڈیبلٹی ان کی 0 ہے اور آپ ان کو ملائیں گے، یہ تو ہم سب نے سنا تھا کہ جی دودھ میں پانی ڈالو بھائی، ہم نے کبھی نہیں سنا تھا کہ پانی میں دودھ ڈالے۔ تو یہ تو شاید دھاندلی کرائے گی، اور دھاندلی کی حکومت کا اس کو اندیشہ دیا گیا ہوگا کہ وہ یہ حق ہے کہ ہم جو ہے نا انتقام نہیں لیں گے، یہ انتقامی لوگ ہیں، یہ تو انتقام لیں گے۔ لیکن انشاءاللہ تعالی وزیر اعظم کا خواب ان سے دور دور اس مرتبہ ہے۔ اگر فری، فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہوئے، ووٹنگ صحیح ہوئی، لوگوں کو نہیں روکا گیا، تو پاکستان مسلم لیگ کہیں بھی نہیں ہوگی۔ ان کے پاس 10 سیٹیں نہیں ہونی۔ یاد رکھنا انشاءاللہ تعالی مریم بھی اپنا سیٹ ہارے گی، اور نواز شریف وہ بھی اپنا سیٹ ہارے گا۔ لاہور سے انشاءاللہ یہ ہاریں گے۔ بیرسٹر صاحب، انٹرنیٹ بند ہونے کی باتیں ہو رہی ہیں، بہت ہی اس حوالے سے شکوک و شبہات موجود ہیں، اور ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بھی بیان جاری کرتے ہوئے اس پر رد عمل دیا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں آپ لوگوں کے لیے ایک مشکل صورتحال ہوگی ووٹر سپورٹر تک پیغام پہنچانے کے لیے اگر الیکشن ڈے پہ انٹرنیٹ بند ہوگا؟ دیکھیں، الیکشن ڈے پہ انٹرنیٹ بند ہوگا تو آبویسلی بالکل پرابلم ہوں گے، اور لوگوں کے شکوک و شبہات تو آلریڈی پہلے سے ہیں، لیکن ایٹ لیسٹ اس دن کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ یہ ذمہ داری الیکشن کمیشن کی ہے، یہ ذمہ داری سپریم کورٹ کی ہے، کیونکہ سپریم کورٹ نے آرڈر کیا تھا، سپریم کورٹ نے یہ کہا تھا کہ فری، فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہوں گے۔ سپریم کورٹ کے پہلے آرڈر موجود ہیں، تو سپریم کورٹ کو یہ لازم ہے، سپریم کورٹ کے لیے کہ یہ انشور کرے
کہ وہ سارے فیسلٹیز ہو, بجلی بھی بند نہ ہو, انٹرنیٹ میں بھی کوئی پرابلم نہ ہو, تاکہ فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن اسموتھ طریقے سے ہو جائے اور اس میں کوئی افراتفری نہ ہو, اور اللہ کرے پرامن طریقے سے ہو. امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ پرامن طریقے سے ہوگا, لیکن یہ سب کی ذمہ داری کہ وہ کوآپریٹ کرے اور میک شیور کرے کہ عوام کا اس دن جو ڈیموکریسی کا ایک حصہ ہے, ایک حسن ہے کہ عوام اپنا حق رائے دہی استعمال کرے پرامن طریقے سے. اس دن کے لیے سب کو کوآپریٹ کرنا چاہیے کہ الیکشن وہ فری فیئر ٹرانسپیرنٹ ہو, اور کوئی چیز جو اس راستے میں حائل رکاوٹ پیدا کر سکتی ہے, مثلا بجلی کا نہ ہونا, انٹرنیٹ کا نہ ہونا, سیکیورٹی کا نہ ہونا وغیرہ, تاکہ یہ سب چیزیں نہ ہو. بہت شکریہ بیرسٹر صاحب آپ کے قیمتی وقت کے لیے. مطمئن ہیں وہ ابھی تک, لیکن امید بھی ہیں کہ الیکشن ڈے پہ صورتحال ایسے اسموتھلی ہی چلے ان کے خیال میں. اب شہباز صاحب آپ پلیز کنٹینیو کریں, ہم کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی بات کر رہے تھے اور آپ بتا رہے تھے کہ انہوں نے ڈیلیور کن فرنٹس پہ کیا. جو آئی ایم ایف کا پروگرام تھا اس میں ڈیلیوری ان کی ہوئی ہے, اور جس کو آئی ایم ایف نے خود اپنی رپورٹ میں بھی ایکنالج کیا ہے. اور اس ڈیلیوری میں ایک جو بہت بڑا فیکٹر تھا کہ دو چیزیں, جو بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ کرنا تھا, وہ انہوں نے خاموشی سے مان لیا. اگر پولیٹیکل گورنمنٹ ہوتی تو اس کا ویو شاید اس سے سلائٹلی ڈفرینٹ ہوتا. ادر دین دیٹ جو فسکل سائڈ ہے, فسکل سائڈ کے اوپر جو بجٹ کا خسارہ ہے وہ نہیں کنٹرول یہ کر سکے. جو آپ بارونگس کی طرف بھی اشارہ کر رہی ہیں, ان کے جو پہلے 6 ماہ تھے اس میں جو فیڈرل گورنمنٹ کا بجٹ ڈیفیسٹ تھا, اس میں پچھلے سال کا یہ جو 6 ماہ کا عرصہ تھا اس کے مقابلے میں کوئی 51% اضافہ ہوا ہے. جس ملک کا بجٹ کا خسارہ وہ 51% اس میں ہر 6 ماہ بعد اضافہ ہو رہا ہے, تو آپ اندازہ کر سکتے ہو وہ ملک کس طرف بڑھ رہا ہے. تو وہاں پہ ان کی جو پرفارمنس تھی بہت بری تھی. اس کے ساتھ ہی انہوں نے کچھ ایسی چیزیں کرنے کی کوشش کی, اور ابھی تک کر رہے ہیں, آج کے دن تک کر رہے ہیں, کہ جو ان کا لیگلی کانسٹیٹیوشنلی ان کا مینڈیٹ نہیں تھا. جو آپ کا الیکشن ایکٹ کا 230 ایکٹ اس کا جو سیکشن ہے وہ بڑا کلیئرلی ڈیفائن کر دیتا ہے کہ یہ جو کام کر سکتے ہیں اور جو کام نہیں کر سکتے. تو انہوں نے وہ کام کرنے کی کوشش کی جو کہ ان کو نہیں کرنے چاہیے. تو اس پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی, جس میں آپ کا جو خاص طور پر جو فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی ریسٹرکچرنگ ہے وہ کسی بھی طریقے سے کیئر ٹیکرز کا مینڈیٹ نہیں ہے. پی آئی اے کے اوپر میرا ویو سلائٹلی ڈفرینٹ ہے. جو پی آئی اے کی جو پرائیویٹائزیشن ہے وہ کیئر ٹیکرز کو منع تو کیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے, لیکن وہ ایگزسٹنگ جو ٹرانزیکشن تھی اس کی مینڈیٹ میں وہ فال کرتا تھا, اور اس کا جو اپروول تھا جانے والی گورنمنٹ دے کے گئی تھی, تو اس کو آگے لے کے چلنا ان کے مینڈیٹ میں ہے. ہاں اس کا جو سیل آف ہے اور اس کے اندر جو کچھ یہ کام کر رہے ہیں, جیسے اس کا جو قرضہ ہے پی آئی اے کا, اس کو وفاقی حکومت کا جو قرضہ اس کا حصہ بنانا چاہ رہے ہیں, وہ یہ نہیں کر سکتے. بٹ ٹرانزیکشن کو آگے سموتھلی چلانا وہ ان کے مینڈیٹ میں فال کرتا تھا. 2-3 انہوں نے اور کام کرنے کی کوشش کی ہے, وہ بھی ان کے مینڈیٹ میں نہیں ہے. اوور آل اگر آپ دیکھا جائے تو ایوریج رہی ہے ان کی پرفارمنس. جس قسم کی ان کو سپورٹ تھی ایس آئی ایف سی کی, وہاں پہ یہ ڈیلیور نہیں کر پائے. جو انہوں نے ایس آئی ایف سی, دیکھیں یہ جو منسٹرز آئے ہیں یہ کہیں نہ کہیں کچھ وعدے کر کے آئے تھے, تو آج کی تاریخ میں جب ہم وہ کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں تو زیادہ تر منسٹر جو اپنے پرفارمنس جہاں پہ بھی انہوں نے کیے تھے وہ پورے نہیں کر پائے. چند دن پہلے یہ باتیں بھی چل رہی تھیں کہ اگر موقع اور وقت ہوتا تو شاید ان میں بھی کوئی تبدیلیاں ہو جاتی. اس کیبنٹ ایک بریک کی طرف جاتے ہیں, واپس آئیں گے تو میں چاہوں گی مسرت صاحبہ سے ہم بات کریں کہ کوئی پازیٹیو سائڈ بھی ہے جو اس وقت ملک میں انتخابی ماحول ہے, کیونکہ ہم نے چند نئے چہرے بھی دیکھے ہیں سیاست میں آتے ہوئے. کچھ ایسے لوگ بھی کنٹیسٹ کریں, خاص کر خواتین کی تعداد اور ینگ لوگوں کی کیا رد عمل ہے, اس حوالے سے بھی فافن جو ہے وہ تجزیہ یا سروس جو ہے وہ کرتے آئے ہیں. شارٹ بریک, اس کے بعد ان سب چیزوں پہ بات ہوگی. بریک کے بعد خوش آمدید. ہم بات کریں آنے والے الیکشن میں پرسوں جب عوام ووٹ ڈالنے کے لیے جائیں گے تو اس دن کن چیزوں کو مد نظر رکھنا ہوگا, اور اوور آل کیمپینز کیسی رہی. امبر, آپ میڈیا کے رول کے حوالے سے اگر بات کریں, یہ آپ نے کیسا پایا؟ اب ہم گراؤنڈ ریالٹیز کو جانتے ہیں. پی ٹی آئی کے لیے جس طرح پہلے بھی ڈسکس ہوا, صورتحال مختلف تو رہی ہے, لیکن جس انداز میں آج آپ نے جب اخبار پڑھا ہوگا تو ایک اشتہار کو دیکھا, تو وہ آپ اس چیز کو کیسے دیکھتی ہیں کہ میڈیا کا جو رول رہا اس سے تھرو آؤٹ دا ٹائم, اس کیمپین کے دوران اور الیکشن کے بعد کن چیزوں کے اوپر جو ہے وہ نظر رکھنی ہوگی؟ جی, اب صاحب میڈیا کے حوالے سے ہم نے بہت واضح طور پر دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے بہت سارے رہنما یا تو خود آنا نہیں چاہ رہے تھے یا وہ نظر نہیں آ رہے تھے, اور یہ روز میں ہیڈ لائنز دیکھ رہی تھی, اور اکثر جو آپ کو پاکستان مسلم لیگ نواز کے کسی نہ کسی لیڈر کا, جماعت اسلامی کا, پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈرز کا, ان کی ایم کیو ایم کا, ان سب کے پریس کانفرنسز کھل کر آرام سے آ رہی ہوتی تھی. مجھے پاکستان تحریک انصاف کی جو جلسوں کی جو تقاریر ہیں وہ کم نظر آتی تھی, لائیو کٹ نہیں ہوتا تھا, اور ظاہر ہے اس سے ایک امپریشن جو مضبوط ہوتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پر سینسرشپ ہے اور قدغنے ہیں,
اور یہ آپ کو ریفلیکٹ کرتی ہے. پھر اس کے علاوہ میں کہوں گی کہ وہ دے میڈ اپ فار اٹ. اگر آپ یوٹیوب پہ دیکھیں اور بڑے ٹارگیٹڈ اچھے ایڈز بھی چل رہے ہیں, جہاں علاقے کے حساب سے مجھے جو ایڈز آ رہے ہیں وہ کراچی کے حلقوں کے آ رہے ہیں. اس میں جو پاکستان تحریک انصاف کے ایڈز ہیں وہ جنیرک ہیں, وہ امیدوار ان کے نہیں ہیں. تو وہ میرے خیال میں ان کی وہاں کمزوری نظر آئی. لیکن میں آپ کو بتا سکتی ہوں, چاہے جماعت اسلامی ہو, چاہے پاکستان پیپلز پارٹی ہو, ٹارگیٹڈ امیدوار اور علاقے کے حساب سے مجھے ایڈز سوشل میڈیا پہ مل رہے ہیں, خاص طور پہ یوٹیوب پہ. پھر اگر میڈیا کی بات کریں, اخبارات جو آج ہم نے کھول کے دیکھے, کئی اخبارات اردو اور انگریزی اخبارات دونوں پر فرنٹ پیج خاص طور پر اور ایک اخبار کا بیک پیج کا تھا. دیکھیں اس میں میڈیا کی کہاں کمزوری نظر آ رہی ہے. میڈیا کی ذمہ داری یہ ہے کہ فرنٹ پیج پہ وہ ایڈ فل پیج نہ لیں, خاص طور پہ ایسا ایڈ, ایسا اشتہار جو ہیڈ لائن کی نقل کر رہا ہو. تو یہ گمراہ کن ایک ایڈ ہے جس میں بہت کلیئرلی واضح طور پر اخباروں کو لیبل کرنا چاہیے تھا کہ یہ ایک پولیٹیکل ایڈ ہے, یہ ایکچوئل ہیڈ لائن نہیں ہے. اور پھر اس کے ظاہر پہ میڈیا کی کمزوری کہاں آ جاتی ہے. میڈیا کی کمزوری یہ ہے کہ ان کے اشتہارات پہ بہت انحصار کرتے ہیں اپنی روزی اپنی بقا کے لیے, اور جہاں سے بھی ملیں گے اور بہت سارے ملیں گے. اور یہ میں کہوں گی اشارہ ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کی طرف, جن کے ایڈز یہ فرنٹ پیج پہ بیک پیج پہ چلے تھے, ان کے پاس بہت سارا پیسے. تو یہ اب میڈیا کی ذمہ داری ہوگی, اب الیکشن کمیشن کی بھی ذمہ داری ہوگی کہ یہ جو ان کے قوانین کے مطابق ٹریک کر رہے ہیں کہ کتنے اخراجات آئے ہیں الیکشن کیمپین پر یا نہیں. میڈیا میرے خیال میں چند آوازیں ہیں, چند لوگ ہیں, آپ جیسے لوگ ہیں, جنہوں نے بار بار ان قدغنوں, سینسرشپ اور مشکلات کے باوجود ڈائیورس اوپینین پیش کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن ظاہر ہے اکراس دا بورڈ ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ ایک پابندی ہے, اور وہ پاکستان تحریک انصاف کو پابندی ہے. جی, اس میں ایڈ کرتے ہوئے امبر, پولرائزیشن اس حد تک بڑھ گئی ہے, اس نے ہمارے میڈیا کے جو پروفیشن ہے اس کو بھی کافی حد تک ٹیک اوور کیا ہے. جو لوگ اصول کی بیسس پہ آج کل بات کر رہے ہیں, بہت سے لوگوں کی طرف سے ان کو طنز کیا جا رہا ہے کہ آپ پاپولسٹ بات کر رہے ہیں, یا اگر سوشل میڈیا پہ بات کر رہے ہیں تو زیادہ لائکس حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں. اس پہ میں شہباز کا بھی آگے کامنٹ ضرور شامل کروں گی. مسرت صاحبہ, یہ جو بات ابھی امبر صاحبہ نے کی ہے, اشتہارات جو آج چھپے, آپ نے بھی ابھی ہم نے ایک ساتھ ہی دیکھے, لیکن اس پہ ہیڈ لائن کا گمان ہو رہا تھا, وہ ایک ایڈیٹوریلی تو ہم میڈیا دیکھنا چاہیے غالباً ان چیزوں کو, لیکن یہ الیکشن ضوابط کی بھی خلاف ورزی ہے آپ کی نظر میں؟ میں نے آپ سے کہا کہ یہ بنایا ایسے گیا ہے کہ ڈسیپٹیو ہے, اور اس کے اوپر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ اشتہار میں کھلم کھلا جو ایک خلاف ورزی ہے کہ بھئی یہ عام لوگ یہ سمجھیں گے کہ واقعی پرائم منسٹر اور ابھی وہ بننے جا رہے ہیں, بن گئے. بالکل اسی طرح سے. تو عوام کو تھوڑا سا جو ہے نا وہ کنفیوز رکھا گیا ہے اشتہار کے ذریعے. اور جیسے امبر نے کہا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا تو ایک کوڈ آف کنڈکٹ ہے, اور یہ میرا خیال ہے کہ اس کوڈ آف کنڈکٹ کو اگر آپ کا جو اخبارات ہیں وہ بھی اور پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں اس کو وہ ضرور فالو کریں. دوسری جو امپورٹنٹ بات ہے کہ اس کیمپین میں ان کے ایک لمیٹڈ اماؤنٹ ہے ہر کینڈیڈیٹ کا, نیشنل اسمبلی کا اور پروونشل اسمبلی کا. تو ان سے جب مانگے جائیں گے گوشوارے تو پھر اس کی جو اماؤنٹ انہوں نے اسپینڈ کی ہوگی نیچرلی اس کے بیسس پہ پھر ان سے بات چیت تو ہوگی اور ان کو اکاؤنٹیبل بھی ٹھہرایا جائے گا. اینڈ آئی ہوپ کہ اس کو اس طرح لے جایا جائے کہ آئندہ اس قسم کے جو پیسہ اسپینڈ ہوتا ہے, جیسے ابھی آپ سوشل میڈیا کی بات کر رہی تھی, تو میں نے آپ سے کہا کہ سوشل میڈیا بڑا ان ریگولیٹڈ ہے, اور انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن کا جو ہے وہ ایک فلو چلا آ رہا ہے جو ہمارا کنسرن ہونا چاہیے. اور جو اشتہارات جو سوشل میڈیا پہ جو اسپینڈنگ ہوتی ہے اس کی تو کوئی اماؤنٹ ہمیں سمجھ نہیں آتی, اور اس پہ جو فنڈنگ آ رہی ہے, جو لوگ اس پہ اماؤنٹ دے رہے ہیں, جس کو فنڈ کر رہے ہیں, تو وہ تو ان آئیڈینٹیفائڈ سورسز ہیں, اور یا باہر سے جو لوگ اس میں پیسہ ڈال رہے ہیں, تو اس کے لیے بھی کوئی ریگولیٹری فریم ورک جو ہے ہمیں اس کے اوپر سوچنا پڑے گا. اب شہباز صاحب, یہ آپ کیونکہ جب رپورٹ کرتے ہیں ایتھیکلی, وہ ایک مثال کے طور پہ ہم کئی دفعہ آپ کی نیوز سٹوریز کو بھی دیکھتے ہیں, رکھتے ہیں میڈیا میں جتنے لوگ ہیں. یہ جو پاپولزم کے اراؤنڈ بحث ہے جسے امبر صاحبہ گفتگو کر رہی تھیں, بڑے کم لوگ ہیں جو, اگر ہم اپنے شو کی مثال دیں تو پی ٹی آئی کے دور حکومت میں ان کی پالیسیز کے ناقد ہم رہے اس پروگرام کے پلیٹ فارم سے, لیکن ایک عام اپروچ یہ ہوتی ہے کہ جو حکومت میں ہے یا پاور میں ہے اس کی پالیسیز کے خلاف یا تو اس کو ہائی لائٹ کیا جائے یا ان کے
حوالے سے بات کی جائے جو اس کے اندر خامیاں ہیں. سو آپ سمجھتے ہیں کہ اس دور میں اگر پی ٹی آئی کے حق میں اگر کوئی بات کر رہا ہے کہ یہاں پر ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اس کیمپین کے اعتبار سے, وہ پاپولزم کے زمرے میں آتا ہے, یا پھر ہر چیز کے ساتھ یہ ایک بیک گراؤنڈر بھی دینا چاہیے کہ پی ٹی آئی خود بھی کوئی اعلیٰ درجے کے اوپر فائز نہیں تھی اصولوں کے جب وہ پاور میں تھے؟ دیکھیے اصولی طور پر جو میڈیا ہے, جو جرنلسٹ ہیں, اینکر پرسنز ہیں, وہ کسی بھی حکومت کو ریپرزینٹ نہیں کرتے. وہ عوام کے جو سینٹیمنٹس ہوتے ہیں ان کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں اور گورنمنٹ کے اوپر ایک واچ ڈاگ کا وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو اب اس کام کے دوران موسٹ آف دا ٹائم چونکہ ہماری نیچر آف جاب ایسی ہے کہ ہم اگینسٹ دا گورنمنٹ لگ رہا ہے کہ کام کر رہے ہوتے, بلکہ ہم گورنمنٹ کے اگینسٹ کام نہیں کر رہے ہوتے. اس کے اوپر آپ کے اوپر لیبلز بھی لگتے ہیں, نیگیٹو ہونے کا لیبل لگتا ہے, کبھی آپ کے اوپر لیبل لگتا ہے کہ جی آپ وہ جو پاپولزم کی بات کر رہے ہیں کہ زیادہ لائکس کے لیے, تو اس کے لیے آپ سارا کام کر رہے ہوتے. ایسا نہیں ہے. ایک جو چیز اس سارے سناریوں میں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جس طرح پی ٹی آئی کو اس وقت چیلنج ہے اور پی ٹی آئی کے پیچھے آپ کو لگ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پڑی ہوئی ہے اور انسیڈنسز ہم سب کے سامنے, اسی طرح میڈیا بھی اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہا ہے. میڈیا جو سروائیول کی جنگ لڑ رہا ہے, ہمارے لیے بات کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے. ہمارے لیے بات کرنے والا ہمارا اپنا میڈیا نہیں ہے. پی ٹی آئی کے لیے کچھ 10-15-20% ابھی بھی بات کر رہے ہوں گے, زیادہ میجورٹی نہیں کر رہی بات. ہم لوگ ہی بات کر رہے ہیں, میڈیا کے لوگ. ہم کوشش کرتے ہیں, میں نے اپنے پروگرام میں ان کے پارٹی کا مینیفیسٹو ڈسکس کیا, مجھے کسی نے نہیں کہا کہ آپ نے کیوں کیا. اور شہباز, پی ٹی آئی کے لیے اس وقت وہ لوگ بھی بات کر رہے ہیں, وہ ہیومن رائٹس کی خواتین کی تنظیمیں جن کو بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے. ہمارے اپنے جو اینکر پرسن, جو وومن اینکر پرسنز تھی جن کے اوپر بہت زیادہ پی ٹی آئی نے اٹیک کیے ہیں, عاصمہ شرازی کے اوپر بہت زیادہ اٹیکس ہوئے ہیں, وہ اس کے لیے بات کر رہی ہیں. باقی لوگوں نے ان کے لیے بات کی ہے. تو دا پوائنٹ دیٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو میک از کہ میڈیا کو آپ اس وقت بالکل آئیڈیلی نہیں لے سکتے. میڈیا جو ہے وہ اپنی ایک اس کا ذاتی جو سروائیول ہے وہ اور فائنینشیل سروائیول دونوں کی وہ جنگ لڑ رہا ہے. تو اس کانٹیکس میں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو دیکھنا پڑے گا. اور ایک اور بات, ہم میڈیا کے لوگ ہم جہادی نہیں ہیں. ہم نے سسٹم کے اندر رہ کے اپنا آپ کو نیویگیٹ کرنا ہوتا ہے. ہم جب مارے جاتے ہیں ہمارے پیچھے کوئی نہیں آتا اور نہ کوئی آئندہ ہمارے پیچھے آئے گا. یہ بات ہمیں بڑی واضح ہو جانا چاہیے. ہماری جو اپنی یونینز ہیں, ہماری جو ریپریزنٹیٹیو گروپس ہیں, اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ آ چکی ہے, اس کے اندر ڈویژنز ہو چکی ہیں, ان کو خرید لیا گیا ہے. تو اس ساری صورتحال میں ہمیں اپنا سروائیول خود کرنا ہے, ایز اے گروپ بھی کرنا ہے اور ایز این انڈیویجول بھی کرنا ہے. تو بہت زیادہ آئیڈیلسٹک انوائرمنٹ میں ہم کام نہیں کریں, اسی سارے تناظر میں ہمیں کام کرنا پڑے گا. بالکل صحیح ہے. اب ایک بریک کی طرف جاتے ہیں اور ہم جانتے ہیں آپ لوگ شہباز صاحب سے ضرور جاننا چاہتے ہیں کہ آنے والی حکومت کے لیے معاشی چیلنجز کیا ہوں گے, اس پہ بھی ہم بات کریں گے. ایک بریک کی طرف جاتے ہیں, واپس آ کے ان ایشوز پہ بات ہوگی. بریک کے بعد خوش آمدید. پروگرام کے آخری لمحات ہیں, تینوں مہمانوں کا کامنٹ شامل کریں گے. مسرت صاحبہ, اب آپ ہمیں کچھ پازیٹیو, کیونکہ میں چاہوں گی کہ جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ تھوڑے موٹیویٹ ہوں الیکشن کے لیے. ہماری ہمیشہ ایک ہی اپروچ ہوتی ہے الیکشن سے 2-4 دن پہلے خاص طور پہ, تاکہ اس ڈیموکریٹک پروسیس میں لوگ حصہ لیں. کچھ ایسی چیزیں جو پازیٹیو ہیں, خاص طور پہ خواتین امیدوار, آپ کیا بتا سکتی ہیں ہمیں؟ کیا ان کی کتنی تعداد میں میدان میں اتر رہی ہیں؟ کیا کمپیریزن ہے سابقہ الیکشن سے؟ سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ اس الیکشن کی کہ ایک تو خواتین ووٹرز کی تعداد جو ہے وہ مردوں کے مناسبت سے 2 سال کے اندر ان کی جو ووٹر رجسٹریشن ہوئی ہے 2018 سے اب تک, تو خواتین جو ہیں وہ سب سے زیادہ ان کی ووٹر رجسٹریشن ان کی ہوئی ہے. اور دوسرا جو اس وقت جو 5% ریزرویشن, جو 5% جنرل سیٹ پہ جو ایک کمپلشن ہے کہ ہر پولیٹیکل پارٹیز نے کینڈیڈیٹس کو, ویمن کینڈیڈیٹس کو جو ہے وہ سیٹس دینی ہے, تو اس میں بھی خوش آئند بات یہ ہے کہ بہت زیادہ تو نہیں, لیکن پچھلے الیکشن سے اب جو ہے وہ 5% اوور آل جو ہے وہ ویمن زیادہ کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ انہوں نے ریپرزنٹیشن کینڈیڈیٹس کو جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز نے وہ کیا ہے. اور اگر آپ اس سے اوور آل دیکھیں تو پچھلی دفعہ جو نیشنل اسمبلی کے لیے جو تھا وہ مطلب اس سے تقریباً نیشنل اسمبلی کے لیے اس وقت 6% ہے اور پروونشل اسمبلی کے لیے 4% انکریز آیا ہے ایز کمپیئر ٹو 2018 کے جنرل سیٹس پہ جو خواتین اس وقت الیکشن کنٹیسٹ کر رہی ہیں. یہ خوش آئند بات ہے. اور لیکن جو دوسری بات اس میں ایڈ کرنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ ابھی بھی پولیٹیکل پارٹیز نے ان خواتین کو ان کانسٹیٹوئنسیز سے جو ہے وہ حلقے دیے ہیں جہاں پر ان کی وننگ جو
था कि जो विनिंग पोजीशन में नहीं थे तो वो हल्के उन्होंने खवातीन को दी हैं, बहुत सारी खवातीन जो सियासत में खासकर एक्टिव इलेक्शन लड़ने में जाती हैं या मखसूस नशिस्तों पर भी आती हैं, उनका खानदानी एफिलिएशन भी तो होती है पार्टी के साथ किसी ना किसी तरह, किसी के वालिद साहब, किसी के शौहर पार्टी से मुंसलिक। इसके ऊपर तो खैर एक अलग आप इस तरह करें प्रोग्राम कर लें तो हम आपके पास पूरे डाटा दे देंगे। ये है हेरिडिटरी पॉलिटिक्स, मतलब रिलेशनशिप के बेसिस पर पॉलिटिक्स। लेकिन एक जो अच्छी बात है वो ये कि हम देख रहे हैं कि मैं कुछ कंटेस्टेंट्स को जानती हूँ, कुछ कैंडिडेट्स को जानती हूँ जो बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से वो आ रही हैं इस वक्त, और वो कंटेस्ट करी हैं जनरल सीट पे, जो कि हम जैसे लोगों के लिए एक बहुत अच्छी मतलब हमारी खुशखबरी है हमारे लिए कि ये हमारी वो खवातीन है जो ग्रास रूट से लोग आते हैं तो वो हकीकी आवाम की नुमाइंदगी भी करते हैं, और ये हमने तारीखी तौर पे देखा है। अंबर, यंग लोग, आवाम जो है, जो नौजवान हैं, उनको अट्रैक्ट करने के हर हरबे आजमाए हैं इन सियासी जमातों ने। हमने इस इलेक्शन में देखा 5 करोड़ 70 लाख नौजवान इलेक्शन के अंदर वोट डालेंगे। आपके ख्याल में बिलखुसूस बिलावल साहब की ने तो नौजवान अपने आप को जाहिर करके उनको मुखातिब किया, लेकिन नून लीग मियां नवाज शरीफ साहब जिस अंदाज में यूथ को माइल करने की कोशिश कर रहे हैं, ये एक संजीदा अंदाज नजर आया, तमस्खुर उड़ाने वाली बात आपको नजर आई? जैसे आज भी एक मुअम्मर बुजुर्ग को वो नौजवान के तौर पे पेश कर रहे थे अपने जलसे में, वो यकीनन मजाक कर रहे थे, लेकिन क्या ऑफेंड हो सकते हैं यंग लोग ऐसी चीजों से, या अट्रैक्ट होंगे उनकी पार्टी की तरफ उनकी हिस्से मजाक को सुन के? पहले तो अब सब मैं एतराज कर रही हूँ आप कह रही कि बिलावल अपने आप को यंग पेश करने की कोशिश करें। मेरे हिसाब से तो वो वाकई यंग है। लोग एज ही इज अंडर द एज, तो वो है, मतलब वो अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं नौजवान के तरफ और वो अपनी एज को जाहिर है एज अ सेलिंग पॉइंट भी इस्तेमाल करें, जो उनको करना भी चाहिए और बहुत अच्छी बात है। ये एहसास जो है ना, हमारी पुरानी जो सियासी जमातें हैं उनको सियासत आती है, पावर पॉलिटिक्स आती है, डील मेकिंग आती है, वापस इक़्तिदार में आना भी आता है, लेकिन अभी तक ये समझ नहीं पाए कि पाकिस्तान बदल रहा है और कोई और एक सियासी जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो उनकी ज़बान यंग लोगों की ज़बान बोलती भी है और उनको चाहे आप उसको बदतमीज़ी भी कह सकते हैं लेकिन अपनी तरफ माइल करने की भी कोशिश करती है। जहाँ तक पाकिस्तान मुस्लिम नवाज का ताल्लुक है, मेरे ख्याल में कि इट रियली मैटर्स कि आपकी क़यादत किस एज ग्रुप में है, जहाँ बिलावल भुट्टो को एक एडवांटेज भी है लेकिन इनको डिसएडवांटेज है, क्योंकि जो यंग लोग हैं वो अपना जैसा या एस्पिरेशनल वो होते हैं, वो अपनी जैसे लोग देखना चाहते हैं, या वो देखते हैं कि अगर मैं इनका जैसे बनूं तो क्या मैं बन सकता हूं। जब आप मौरूसी सियासत होती है तो वो जाहिर है उसको इनकी यंग लोगों की ज़बान होती है कि ये नेपोटिज्म है, नेपो बेबीज हैं, तो फिर वो शायद इतना ज़्यादा अट्रैक्ट ना हो। तो मेरे ख्याल में कि ये लोकल बॉडीज़ की तरफ जब जाएंगे और नई यंग लीडरशिप को ज़्यादा उभरने देंगे तो फिर मेरे ख्याल में मैं समझती हूँ ज़्यादा कामयाब होंगे। लेकिन इस तरह से मम्मी डैडी कहना, इससे तो फिर जाहिर है एक बहुत बड़ी तादाद है अर्बन वोटर, यंग वोटर की यूनिवर्सिटीज में जो कर ये एक सिलसिला है अंबर, अनफॉर्चुनेटली जो हमने, हाँ जी सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, हमने पहले भी देखा और आपसे डिस्कस भी किया, हमारी औरतें जो जलसों में आती हैं और उनकी औरतें जो जलसों में आती हैं, ये भी दुनिया भर में सियासतदान इस किस्म की बातें नहीं किया करते, लेकिन अब हमारी नौजवान और उनके नौजवान की भी का फर्क भी हो रहा है करते हैं। जी बिल्कुल, ये फर्क जब आप कायम करते हैं तो आपको यही जाहिर होता है कि आप एक बूमर अंकल हैं एंड यू डोंट नो हाउ टू स्पीक टू द यंग पीपल हु यू वांट टू वोट फॉर यू। बिल्कुल ऐसा ही है। शहबाज साहब, अब आखिर में मौशी चैलेंजेस आने वाली हुकूमत के किस किस्म के चैलेंजेस हैं जो मुंतज़िर हैं? देखिए, एक तो पहला चैलेंज ये होगा कि फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, और लाइकलीहुड तो यही लग रही है कि अगर PMLN जीत जाती है और आज के इश्तिहारात उनके सही साबित होते हैं तो डार साहब कैन बी द फाइनेंस मिनिस्टर, क्योंकि और तो इन्होंने कोई नहीं है, नीचे से एक वो बिलाल किया नहीं है। इफ़ ही आल्सो विंस हिज इलेक्शन ही कुड बी अ गुड MOS मिनिस्टर ऑफ स्टेट। चैलेंजेस में सबसे बड़ा जो इमीडिएट चैलेंज होगा कि IMF के प्रोग्राम जो है वो एक नया नेगोशिएट करना, एग्जिस्टिंग प्रोग्राम 12 अप्रैल को ख़त्म हो रहा है और उसको नेगोशिएट करके और उसकी इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट कर देना, ये सबसे बड़ा चैलेंज होगा। बाकी जो जितनी भी पॉलिसीज़ हैं, किसको फ्री बिजली देनी है, किसको रिलीफ देना, टैक्स एमनेस्टी देनी है, क्या करना क्या नहीं करना, वो सब सेकेंडरी चीज़ें हैं, क्योंकि जब IMF का प्रोग्राम होगा तो वो जो IMF की पॉलिसीज़ होंगी वो प्रीवेल करेंगी। आफ्टर द IMF प्रोग्राम एंड इवन अलॉन्ग विद दैट द IMF प्रोग्राम चैलेंज, दूसरा चैलेंज है कि पाकिस्तान का जो बढ़ते हुए कर्जों का बोझ है, क्या आप डेट रिस्ट्रक्चरिंग की तरफ जाएंगे? अगर आप डेट रिस्ट्रक्चरिंग की तरफ जाते हैं और IMF आपसे डिमांड कर देता है लाइक दे डिड इन केस ऑफ श्रीलंका, तो फिर वो प्रोग्राम की कंक्लूजन, टाइमली कंक्लूजन में टाइम लग सकता है। और उसके साथ ही एक्सटर्नल सेक्टर की फाइनेंसिंग का चैलेंज है। 25 से 30 अरब डॉलर अभी भी हमें सालाना चाहिए अपना करंट अकाउंट खसारा पूरा करने के लिए, जो पुराने कर्जे वापस करने के लिए। लास्टली
ایسا فائنانس منسٹر چاہیے ہوگا اور ایسی کیبنٹ چاہیے ہوگی, ایسا وزیر اعظم چاہیے ہوگا جو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کو نہ صرف ساتھ چلائے بلکہ ہول ہارٹیڈلی ساتھ چلائے اور اس کے لیے فردر لیگل سپیس کریٹ کرے تاکہ اس کے جو ڈیسیژنز ہیں وہ کیبنٹ کے علاوہ جو ڈیسیژنز ہیں اس کے وہ بائنڈنگ اور اس بائنڈنگ کروانے کے لیے پارلیمنٹ سے لیجسلیشن ہاتھ میں ہی رہے اس حوالے سے. اب اور میں اب اس آپ کی باتوں سے شہباز یہ لگتا ہے کہ یہ ایک ہنی مون پیریڈ جو انجوائے کیا کرتی ہیں حکومتیں آنے کے بعد, اس کی اتنی گنجائش آنے والی حکومت کے پاس معاشی اعتبار سے نہیں ہوگی. بہت شکریہ شہباز رانا صاحب آپ کا, مسرت صاحب آپ کا, امبر شمسی صاحب آپ تینوں پروگرام میں شرکت کی اور اپنے اہم خیالات کا اظہار کیا. آنے والے وقتوں میں اور انشاءاللہ الیکشن کے بعد ہم جس قسم کے وعدے اپنے مینیفیسٹوز میں کیے گئے ہیں ضرور اس کو بھی زیر بحث شہباز صاحب کے ساتھ لے کے آئیں گے اس پروگرام میں. آج کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ.